अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मुस्लिम इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शहदाद कोट की एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी जिसकी खिदमतकार के बहुत सारे पहलू है, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, अपनी कौम के बड़े। तो आज की बिगनिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली मीर खालिद खान खुसरो साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा मीर साहब, अगर हम आपकी खिदमत पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, एक तो आपकी जो सोशल एक्टिविटी का सिलसिला है वो ज़्यादातर है, एक तो आप आबादकार जो भी है उनके सदर हैं। तो आप समझते हैं कि आज के आबादकारों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि वो गरीब बेहतर से बेहतर अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें? मैं गुजारिश करूँगा कि आजकल जो पॉलिसियाँ हैं वो एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसियाँ हैं। बिल्कुल सही, 100% सही। मैं बेहिजाब ये कहूँगा कि इन्होंने 80 साल गुजार दिए हैं कि ये इंडस्ट्रियल बने पाकिस्तान, सही। तो मुल्क की बुनियादें बैठ गई और ये इंडस्ट्रियल नहीं बन सका और एग्रीकल्चर से भी अब रह गए, सही। अब ये है कि अब कुछ दिनों पहले ये आया था कि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए। इसराइल को गुनाह न दें, आप खुद एग्रीकल्चर को ख़त्म करें, हाँ, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, सही। अच्छा, दूसरी बात है कि मीर साहब, जो आजकल का मेन इशू है, आप तो बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं आबादकारों के लिए, बारदाने का जो सिस्टम है वो ना मिलने की असल वजूहत क्या है? सिंध गवर्नमेंट है या वो ऑफिसर है जो चेयर पे बैठा हुआ है? सही, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो इस सीज़न में आबादगारों के साथ जो हशर हुआ है बारदाने के हिसाब से, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि किसी डीएफसी को, किसी अफसर को, किसी सेक्रेटरी को, किसी को ये जरूरत नहीं है कि वो बारदाने को व्यापारियों के दुकानों पे बेच दे लाखों के हिसाब से, सही, बिल्कुल लाखों के हिसाब, एक बोरी दो नहीं। तो आबादगार बोर्ड का सदर हूँ और मैं हल्फिया कहता हूँ, इस वक्त तक मुझे एक बोरी नहीं मिली है। 8000 मन मेरी खुद अपनी पड़ी हुई है बिरादरी के अलावा। इसके सिवा ये सितम ज़रीफ़ी और क्या हो सकती है? सही कि एक उस शख्स को भी ना मिले जो इतनी खिदमत कर। अच्छा, तो मीर साहब, अब हम क्या कहें, गवर्नमेंट के यही बयानात आ रहे हैं कि भाई ये बारदाना गरीबों को देना चाहिए। हमें जहाँ तक मालूम हुआ है कि जो ऑफिसर लोग हैं इस बारदाने को बेच रहे हैं, गरीब तक वो नहीं पहुँच रहा। तो आपने यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम किया है लोगों को साथ मिलकर उसी लीडर के साथ मिलना, बातें करना कि भाई आप हमारा हक क्यों नहीं दे रहे हैं? सही, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे इलेक्शन थी, सही, 21 तारीख को। इससे पहले मैं यहाँ पे मुर्शीद साहब खड़े हुए थे ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंगेज था, सही। मुसलसल मैं आप डीसी साहब के साथ रब्ता नहीं कर सकता, सही। मैं आपके ज़रूरी इंफॉर्मेशन के लिए कि मैं सीएम के टीम का मेंबर हूँ। अच्छा, डीसी सरबराह है, डीएफसी मेंबर है, सही, तहसील का मुख्तियारकार मेंबर है, सही। मेरी इजाज़त के बगैर ये बारदाना ये बांट नहीं सकते, सही। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। 22 तारीख को मैंने डीसी साहब से मिला तो डीसी साहब ने कहा कि डीएफसी साहब मेरा फ़ोन नहीं उठाते। अच्छा, कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर साहब मुझसे नहीं मिले। अच्छा, एडिशनल साहब मिले, डीसी साहब के भेजा तो वो फिर आया डीसी साहब तो नंबर तो नहीं उठा रहे, सही। नंबर लगाया उन्होंने तो डीएफसी साहब माशाल्लाह ने उठाया। उन्होंने कहा कि आबादगार बोर्ड के सदर बैठे हुए बारदाना, उन्होंने कहा कि आबादगार बोर्ड क्या है, सही। अफसोस हुआ, बिल्कुल उसने कहा ये सारे जिले का आबादगार बिल्कुल। उसने मीटिंग कराई हमारी, उन्होंने हमारे लिस्ट ली आबादगारों की, 7 तहसील है हमारी, सही सही।
بابا آبادکاروں کو ہاریوں کو دے. اگر ہم 3,000 میں بیچتے ہیں تو 2,000 بھی پتے میں نہیں پڑتے, جیب میں نہیں پڑتے. بالکل صحیح. تو ہم نے 17-18 ہزار میں ڈی اے پی لی, صحیح, 6-7 ہزار میں یوریا لیا. 1 ایکڑ پہ ہمارا 1,30,000 روپے خرچہ ہے. بالکل ہے, بالکل 100%. تو اس حساب سے تو ابھی ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں. اشمیر صاحب, جب بھی فصل تیار ہوتا ہے تو غریب کے خواب جاگتے ہیں. کسی فصل پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی بھی کراؤں گا, یا تھوڑا گھر کی مرمت بھی کراؤں گا, اور یہ بھی کراؤں گا, اپنا قرضہ بھی اتاروں گا اسی فصل پر. تو اس بار ان غریب عوام کے خوابوں سے کھیلا گیا, کیونکہ یہاں کا جو ریٹ لگایا گیا, گورنمنٹ نے تو 4,000 کا ریٹ لیا, لیکن یہاں پر ہمیں جہاں تک پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ انہیں 3,000 یا 3,200 کا ریٹ دے رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار غریب آبادکار کچھ سروائیو بہتر کر پائے؟ صحیح. وہ تو میں ایک ضرور بات کہوں گا, اپنے صدر پاکستان صحیح محترم میرے بھائی آصف علی زرداری صاحب, صحیح, جس نے ہمیں پروٹیکشن بہت دیا, بہت کوشش کی. 4,000 اس نے ہمیں دیا. 4,000 کافی نہیں ہے. صحیح, بالکل, کچھ نہ کچھ برابر ہوتا ہے. یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ 80% آبادی میری ہے. صحیح, بالکل, جس کو میں بالکل میں لیڈ کر رہا ہوں. ہاں بالکل, آپ لیڈ کریں. اس میں 65% میرا ہاری ہے, کسان ہے, اور 15% میں آبادکار. صحیح. کچھ باقی 20% وہ آبادی ہے جو میرے حساب سے, میں جب اناج کے چند دانے مارکیٹ میں لاؤں گا تو ان کے خون میں سرے ہوگی, آگے پیچھے وہ چل پھر سکیں گے. صحیح. لیکن میں اگر دانے نہیں لگاؤں ہوں تو وہ مفلوج ہو جائیں گے. بالکل صحیح. لیکن جتنی میرے ساتھ, اچھا سال بھر کا اس 15% کا, اس 65% کا خرچہ میرے 15% پہ ہے. بالکل صحیح. اس کے رہنے سہنے کا, اس کے کھانے پینے کا, جب فصل ہوتا ہے تیار, صحیح, تو وہ مجھے دیتا ہے. لیکن 2-3 سال سے ہمارے ساتھ یہ ڈیفالٹر آیا. پہاڑی پانی, دوسرے پانی, بارش, یہ آپ نے دیکھا. بالکل. ہمارے کپڑے بچے, ہمارے وہ قرضے بھی ڈوبے گا, وہ ہمیں کسان نے نہیں دیا. صحیح, بالکل صحیح. اب جو فصل تیار ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے, تو اس کا ہمیں 2,000 مل رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے, کیوں, بالکل 100% ہو رہا ہے. اچھا, شارٹ بریک کا تھوڑا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, آپ اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. ناظرین آپ اپنے پروگرام کی شخصیت کے ساتھ ایک ایور کی پرسنالٹی دا کوئین آف کلثوم ناز صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے. آپ کی لائف کس چیز پہ چل رہی ہے؟ زندگی میں آپ کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے, آپ کو خواب سیٹ نہیں کرنے چاہیے, آپ کو مقاصد سیٹ کرنے چاہیے. آپ کا مقصد سیاست؟ جی بالکل. یا آپ آج کی سیاست کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بلوچستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں, قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں, یہاں پہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اور یہاں ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو راتوں رات بنائی جاتی ہیں, اور یہاں ایسے ممبرز بھی ہیں جو فارم 45 یا 47 والے ہیں. اگر ایک ایم پی اپنے حلقے کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہے تو وہ کس حد تک بہتر کر رہا ہے؟ اگر ایک ایم پی اے کا اصل مقصد میں بتاؤں تو ایک ایم پی اے کا جو ہے وہ بیسک مقصد یہی ہونا چاہیے, اپنے نمائندے کے ساتھ رابطہ رکھنا, اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنا, اپنے جو ہے نا ورکرز کے ساتھ رابطہ رکھنا. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں شہزاد کوٹ کی ایک ورکنگ پرسنالٹی میرے خالد خان خصوص صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان ہیں. چلتے اس پر سوال کر اور کروائیں گفتگو وہیں سے. اچھا میرے صاحب, سیاست میں آپ کا بڑا نام ہے, پورا خاندان آپ کا سیاست میں ہے. میرے صاحب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ آج کی سیاست کو ڈیفائن کریں تو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ آج کی سیاست کیا ہے؟ ہم نے سیاست سیکھی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے, جس کا وہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, اس کا
جنرل ابھی چاہیے بالکل صحیح کی مہربانی. ہم اس کے حلقے کے جیسے کہتے ہیں کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں دادلے. بالکل ہمارے بڑے. بالکل. اس کے بعد ہمارا حلقہ شہید رانی کا حلقہ ہے. اچھا اسی چیز کو ڈیفائن کرتے چلیں کہ جب بھٹو صاحب پیپلز پارٹی بنا رہا تھا تو پہلا اسٹارٹ شہداد کوٹ میں سے آپ کے بڑوں نے کیا تھا. یہ تاریخ بتا رہی ہے بالکل. اسے تھوڑا کلیئر کریں. میرے والد صاحب نے اور میرے چچا صاحب نے سب سے پہلے دوست بنے. صحیح. قاضی فضلہ صاحب کے پاس میٹنگ ہو رہی تھی. بالکل صحیح. مسلم لیگ تھی کہ وہاں پہ بھٹو صاحب آئے تھے اور میرے والد صاحب سے وہ چائے کا بلا کے انہوں نے بلایا تھا وہاں پہ مرزا پہ. اور انہوں نے کہا میں سیاست کروں گا یا وکالت نہیں کرنے ہوگا. صحیح. تو ہمارے والد صاحب نے اور ہمارے خاندان نے ان کا ساتھ دیا. اور وہ پھر وہ وزیر اعظم بن گئے. بالکل صحیح. صاحب انہوں نے حلقہ تھے وہ مہربان تھے. انہوں نے ہمیں سیف اللہ بچی نہر دی. بالکل بلوچستان سے رکھ کر کے ہمیں نوکریاں دی. مجھے خود نوکری دی, میں چھوڑ کے آیا. تو وہ تو بڑے مہربان تھے. شہید رانی کو ہم نے یہاں پہ آ کے علاقے میں ان کو کالے جھنڈے ہم نے پہلی مرتبہ دکھائے جو ریمارڈنگ آف NWC. بالکل. کینال انہوں نے پیسے دیے اور ہم بعد میں ابھی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ 12 برانچ کا کینال ہے, اس کو ایلیگلی طور پہ NWC سے چلا رہے ہیں جس کا کوئی وہ اکارڈ میں ہے. اکارڈ کو توڑ کے ابھی کہ بھائی یہ 12 ادھر سے چلے گا تو یہ 5 تحصیل کے در جائیں گے. بالکل. وہ بھی میری تحصیل ہے, اس کو بھی پانی دینا چاہیے. لیکن اس کا پارٹ نکالنا چاہیے رک پہ, نہ کہ کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالا. بالکل صحیح. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب والا لکش, محترمہ صاحبہ والا لکش, روٹی کپڑا اور مکان, کیا آج کے سیاستدان اسی وے پہ چل رہے ہیں؟ میرے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب بالکل اسی وہی انداز ہے ان کا, سچائی والا. صحیح. وزیر خارجہ بنے سچائی والا. صحیح. یہاں اس حلقے سے لڑے. صحیح. NA-196 سے اور لاڑکانہ سے. صحیح. بالکل. انہوں نے لاڑکانہ کو رکھا اپنے پاس. صحیح. یہ امانت میں ہے. یہ شہیدوں کی امانت ہے. بالکل. یہ میرے دوست کو جو بالکل سچا ہے انسان ہے, خورشید جنیجو صاحب, اس کو دیا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ہمارے امیدوں پہ پورا اتریں گے اور ہمارے کم از کم پانی کے مسئلے, امن امان کے مسئلے, آبادگاروں کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور چیئرمین صاحب انٹرسٹیڈ ہیں کہ ان کے جائز مطالبات مانیں. اور نچلی سطح پہ آج ہم سے اسکیمیں دی گئی ہیں کہ آپ ورکر اسکیمیں دیں, MPA کی اسکیمیں نہیں ہوں گی, تو ہم نے آج اسکیم. اچھا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ چیئرمین صاحب یہاں پر, چیئرمین صاحب کی نظر ہے شہداد کوٹ کے اوپر, وہ بہتر سے بہتر اسے بنانا چاہتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں شہداد کوٹ میں بہت سارے بیسک ڈیموکریسی والی چیزوں کی ضرورت ہے, جیسے صفائی ستھرائی ہو گئی, روڈس ہو گئے, اسکول ہو گئی, یا ہماری ہاسپٹل کا سسٹم ہو گیا. تو اور کن کن چیزوں کی یہاں پر ضرورت ہے, تو آپ وہ بھی ہمارے چینل کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پیغام ہم چیئرمین صاحب تک پہنچائیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے MP میر ناصر علی خان بخشی, وہ ہمارے رہنما بھی ہیں. صحیح. اور وہ یہاں پہ وہ سیاست کر رہے ہیں. امن امان جو ہے یہاں پہ میر صاحب کی وجہ سے. صحیح. اور یہاں کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں عدلی فریال ٹالپور صاحبہ کا بھی حلقہ رہا ہے جہاں پہ یہ پولنگ اسٹیشن. اس زمانے عدلی فریال, عدلی بھی مہربان ہے. عدلی کا بھی اسے علاقے میں نظر ہے کہ محترمہ کی شہید بھٹو کی وجہ سے. تو میں گزارش کروں گا کہ اصلاح یہ ہے, میں سب سے گزارش پہلے کروں گا کہ یہاں پانی ہمیں پہنچایا جائے. بالکل, جو مین مسئلہ کہ ہمارا بیسک مسئلہ ہو, اور امن امان کا مسئلہ بہتر ہے میر صاحب کی وجہ سے, عدلی کی وجہ سے, چیئرمین صاحب کی وجہ سے. تو یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ اگر ایگریکلچر کو ہتھی دینی ہے اور ان کو یہ بردانے والوں کو کم از کم کردار تک نہیں پہنچایا, تو آبادگاروں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ایسے جو 2 نمبر DFC اور یہ سیکریٹری اور یہ لگے ہوئے ہیں, ان کو سزا نہیں ملی تو کم از کم یہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے, ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہوگا. چلیں گے پھریں گے تو ویسے ہی صحیح. بالکل صحیح. بالکل. اچھا ایک اور ہم ایشو
کیونکہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ آپ یہاں کی نوٹیبل پرسنالٹی ہے. یہ جو جرائم پیشہ چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں، نشے آور چیزیں یہاں پر بہت ساری آ گئی ہیں. پہلے تو محدود جگہوں پہ ملا کرتی تھی، لیکن اب تو ہاسپیٹل کالجز تک یہ پہنچ چکے. جیسے گٹکا ہو گیا، چیچا ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ سے کون سے ہاتھ ہیں صاحب جو ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نسلیں، ہماری نوجوان نسلیں بالکل تباہ ہو رہی ہیں. تو آپ اسی پر بھی تھوڑی نظر ڈالیں. میں گزارش کروں گا کم از کم میرا ڈسٹرکٹ اس میں نشہ بہت کم صحیح ریئل کیسز میں، اور گٹکا تو بالکل یہاں ہے. بالکل صحیح. یہ لوور سنج میں ہے اور جگہ پہ ہے. یہ بالکل صحیح. یہاں پہ وہ نشہ آور چیزیں بہت کم استعمال ہوتی ہیں. اس پہ بھی یہاں انتظامیہ کی نظر ہے، گہری ہماری نظر ہے، صحیح تعاون میں ہے. امیر صاحب بالکل اس بات کے خلاف ہے، اور یہ نشہ آور چیزیں یہاں پہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. صحیح. اگر کسی بھی ریئل کیسے میں ہوتی ہے تو وہ پکڑے جاتے ہیں. صحیح بالکل. پھر بھی میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے کہ اس کو جڑ سے کاٹے تاکہ آنے والا نسل ہمارا بالکل بالکل بیدار رہے. اچھا بھی صاحب، اب تھوڑے پرسنل کوسچنس. آپ کی زندگی کا ایسا کوئی دوست، چاہے سیاست میں ہو یا ہماری عام لائف زندگی سے ہو، جو بہت آپ کو یاد ہو رہے ہیں کہ یار یہ کمال کے بندے تھے، ان کا اسٹائل، ان غریبوں کے لیے محنت کرنا، ایسی کوئی شخصیت جو آپ کو بہت یاد آ رہی ہے؟ مجھے سب سے پہلے تو میرے نواب سیف اللہ خان بخشی، جو وہ بے وقت شہید کیے گئے، ہاں وہ بہت یاد آتا ہے. اس کی ہم نے بہت تو ان کے یاد میں پروگرام کیے. صحیح. اس کے علاوہ میرے والد صاحب، میری ماں. صحیح. اس کے علاوہ میر نیاز احمد خان کھوسو، میرے احمد خان کھوسو. صحیح. اور لہبش خان کھوسو. صحیح. خان صاحب خدا نو خان چانڈی، بالکل ایم پی اے تھے، بالکل خدا نو خان، انہوں نے پڑھایا ہم کو. صحیح صحیح. واہ. رئیس امداد علی خان چانڈی آبادگار بورڈ کے ڈسٹرکٹ صدر تھے. اور سکندر حیات خان کو، ڈاکٹر صوبدار جلوان آبادگار بورڈ کے. بالکل. علی میر شاہ اور عبد المجید نظامانی صاحب، کس کے نام لوں؟ بالکل ایسے جو دوست ہیں آپ کو بہت یاد ہے. بالکل ان میں وہ یاد آتے ہیں. ان کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید رانی یاد آتی ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. اور چچا عاصم علی، حاکم علی زرداری صاحب میرے والد صاحب کے دوست ہیں. بالکل صحیح. وہ شہزاد کوٹ ہمارے یہاں ٹھہرے تھے، اور ہم وہاں جا کے زرداری ہاؤس میں وہ پرانے ہمارے والد صاحب کے مہمان دوست تھے. یہ بہت یاد آتے ہیں. کس کے نام لوں میں؟ تو یہ بہت یاد آتے ہیں. اور دوسرے ہمارے پنجاب کے کچھ دوست ہیں، بہت یاد آتے ہیں. اچھا میر صاحب، ایسی کوئی خواہش جو رہ گئی ہو، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری بس آخری خواہش ہے، وہ چاہے فیملی کے حساب سے، دوستوں کے حساب سے، ملک کے حساب سے، طبیعت انسان میں ہوتا ہے، انسان ایسی کوئی دعا یا ایسا کوئی خواب رہ گیا؟ میں پاکستان آرمی کیپٹن رہا ہوں، 71 کی جنگ لڑی ہے. میں 72 سال کی عمر سے آگے ہوں. میری پہلی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد صوبہ سندھ زبردست وہ قائم رہے، ہماری سرحدیں قائم رہیں، خوشحال رہے، قائم رہے، ہماری آزادی قائم رہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ فلسطین پہ بھی جو ظلم رہا ہے، جبل احمل پہ جو وہ وہاں پہ نماز ادا کرنے، اور فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ ختم ہو، کشمیر آزاد ہو، ہندوستان کے مسلمان اور ہماری عبادت آزاد ہو، اور میرا ضلع آزاد رہے. یہاں پہ جو 23 ضلعوں سے افغانستان، ایران سے پانی میرے ضلع کو، میرے تحصیل کو کمپوزٹ کا ٹچ کرتا ہے. یہ اس پہ مجھے دکھ ہے کہ یہ نہ ہو. اور باقی جو میرے دوست ہیں، احباب ہے، وہ خوش رہے. اس کے بعد میری اولاد، میرے بھائی، میرے خاندان وہ خوش رہے. اور مجھے یہ خواہش ہے کہ میں آبادکاروں کی، جیسے میں نے پریزیڈنٹ بنا ہوا، میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے. بالکل. جس دم میں غافل
اسی دم کافر سمجھتا ہوں. کوئی میں نے کوتاہی نہیں کی, اور میں کہتا ہوں کہ اس راہ پہ مجھے اگر شہادت بھی نصیب ہوئی تو میرے لیے اعزاز ہوگا. آباد برہاریوں کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا, اور انشاءاللہ میری خواہش یہ ہے. تھینک یو میر صاحب. اب لاسٹ کوشچن ہم آپ سے میسج لیں گے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا کرنے کا مقصد بھی وہ لاسٹ کوشچن ہوتا ہے جس پر ہم عمل بھی کرواتے ہیں. تو لاسٹ میں آپ اپنی طرف سے اپنے دوستوں کو, اپنے چانوں والوں کو, سیاست دانوں کو, آفیسران کو, اپنے حلقے کے حساب سے, اپنے لوگوں کے حساب سے جو میسج دینا ہے وہ آپ میسج دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی میسج پر میں یہ کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو, اسلام آباد والوں کو, کراچی والوں کو, کہ خدا را اللہ کے واسطے زراعت کو دندہ نہ بنائیں. زراعت کو آپ توسیع دیں, زراعت کو آپ پروان چڑھائیں تو آپ کا ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا. خدا را زراعت کو توسیع دے, زراعت سے ہاتھ نکالی تو آپ پست ہوں گے, آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے, یہ ملک ختم ہو جائے گا, ملک کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے. زبردست. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم شہداد کوٹ کی اس نوٹیبل پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کرے جس کا آپ کو بہت شدید سے انتظار تھا, اور لاسٹ کا میسج ہمارے لیے اہم ہوتا ہے. پروگرام ہمارے کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لاسٹ میں اس نوٹیبل پرسنالٹی سے ایشوز پر میسج دلائیں تاکہ اس پر عمل کروائیں. تو لاسٹ کا جو میسج تھا یہی تھا کہ غریب عوام کے لیے باردانہ, اور دوسرا یا شہداد کوٹ کے لیے پانی کا اہم ایشوز, اور کچھ اور ایشوز ہیں جو ہم بلال بھٹو صاحب, آصف علی زرداری صاحب اور نوٹیبل پرسنالٹی کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے. کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے, شارٹ پروگرام میں سے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.